अब वक्त है महफिल रमज़ान की जान, हमारी शान, हमारे प्यारे उलमा कराम से आरास्ता महफिल उलमा का। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती फजले सुभान साहब। अल्लाह हमें वो दिन दिखाए कि जल्दी वापस भी आ जाएं यहाँ पर, क्योंकि आज वैसे इनका ट्रांसमिशन में आखिरी दिन है। मैंने आज इनसे इज़राह मजाक कहा कि आज आपका आखिरी दिन है, कह रहे नहीं मेरा वैसे आखिरी दिन नहीं है लेकिन ट्रांसमिशन में आखिरी दिन है। मुफ्ती इमरान खान साहब, अल्लामा कुमैल मेहदवी साहब भी कनाडा रवाना हो रहे हैं लेक्चर्स वगैरह के लिए इंशाअल्लाह, बयानात के लिए। और हमें बहुत खुशी हुई मेहदवी साहब आपकी यहाँ प्रेजेंस से, अल्लामा डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। तो जनाब आज दो जो हमारे पैनलिस्ट हैं इंशाअल्लाह वो कुछ छुट्टी पर जा रहे हैं और फजले सुभान साहब इंशाअल्लाह जल्द वापस भी आ जाएंगे, तो फिर हमारे पैनल का दोबारा हिस्सा बनेंगे। सवालात शुरू करते हैं। और कल हम एक एप्स्टीन वाला जो मामला था दानिश, जी आज वो कंटिन्यू करना इंशाल्लाह। कल हम एक क्वेश्चन करके गए थे कि तो फजले सुभान साहब आपसे शुरू करते हैं। और बाल और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के ज़माने की जो कौम थी उनका क्या कनेक्शन है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बाल बुत के एतबार से तो तकरीबन बात डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब ने कर ली थी। जहाँ तक एप्स्टीन फाइल्स का ताल्लुक़ है तो कुरान करीम की एक आयत है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा, कि वो लोग जो मुसलमानों में बेहयाई और औरियानी को फैलाना चाहते हैं, वायरल करना चाहते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये सिर्फ एप्स्टीन फाइल की बात नहीं है, सीक्रेट सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा है। वो नाइट टेम्पलर हो, वो फ्री मेसन हो, वो एलोमिनाटी हो, और ये वही फ्री मेसन है जिस पर 1972 में पाकिस्तान पर पाबंदी लगी थी। उस वक़्त इसके 42 लॉजेस, 41 चैप्टर और 1750 ब्यूरोक्रेट्स और अशराफिया इसमें इन्वॉल्व थी। तो उस पाबंदी लगने के बाद वो आराम से बैठे नहीं है। आज भी मुख्तलिफ़ सूरतों में नाम बदल बदल कर इस तरह की जो है वो सोसाइटीज़ मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर ये मॉरल फ्रेम चेंज होता है, यानी किसी गुनाह को इतना नॉर्मलाइज कर दिया जाए, इतना उसको नेचुरल और यूनिवर्सल बनाकर पेश किया जाए कि वो गुनाह ना लगे, कि कल को उसके खिलाफ कोई बात ही ना करे और गुनाह को गुनाह ही ना समझा जाए। और जब आप उसके खिलाफ स्टैंड लेते हैं, बात करते हैं, तो वो कहते जी ये तो ह्यूमन राइट्स है, ये तो चॉइस है, ये तो आइडेंटिटी है, ये तो प्राइवेसी है। तो इस एतबार से ये एक मंसूबा होता है कि बार बार ऐसी चीज़ों को लाकर मुसलमानों को जो है उसके दरमियान एक वायरल किया जाता है। और दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे अभी 8 मार्च करीब आने वाला है, तो उसमें भी यानी औरत मार्च के नाम पर जायज़ हुकूक का मुतालबा एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर जो एक हादसाती तौर पर वजूद में नहीं आया, नज़रियाती तौर पर वजूद में आया है। फिर पिछले दिनों सेंटोरस की छत पर जो वीडियोस वायरल हुई, या वैलेंटाइन डे पर जो कुछ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है, तो मुसलमान अपने ममालिक, अपने अखलाकियात, अपने मशरिकी अक़दार और अपने दीन की भी फ़िक्र करें। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमोशन एंगेजमेंट भी होती है। मिसाल के तौर पर हम किसी ड्रामे में सीन देखते हैं तो हमें लग रहा है कि ये कॉमेडी है, लेकिन हम उसके साथ हंस रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि ये रियल नहीं है, लेकिन उस गमज़दा घड़ी के ऊपर हमारी आंख से आंसू निकल रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से क्रिटिकल थिंकिंग को कमज़ोर किया जाता है और इमोशन एंगेजमेंट को बढ़ाया जाता है, और लोग न चाहते हुए भी कि अच्छा इसमें क्या हुआ, इसमें कौन इन्वॉल्व था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी कबाहत और शनात बढ़ जाती है। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं करना चाहूँगा कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ है, और जिसमें तरावी के अंदर कुरान पढ़ा और सुनाया जाता है, और इसी महीने के अंदर कुरान करीम से लोग अपनी अक़ीदत का इज़हार करते हैं। लेकिन इस रमज़ान में 39 कुरान के नुस्खे जो पोर्नोग्राफिक के केसेस चल रहे थे, यानी कुरान करीम के ऊपर नऊज़ुबिल्लाह वो अल्फाज हम ज़बान पे नहीं ला सकते कि जिस तरह तौहीन करके कुरान को आलूदा करके लोगों ने उन चीज़ों को वायरल किया है। FIA ने, NCCI साइबर क्राइम एजेंसी ने उन लोगों को गिरफ्तार किया है। 39 कुरान के वो नुस्खे इस वक़्त वो उस गिलाज़त से आलूदा दफ्तर में पड़े हुए हैं, और जब उनको कहा जाता है कि इसको शरई तरीके पर गुस्ल देकर दफन क्यों नहीं किया जा रहा, तो जवाब मिलता है कि ये तो हमारा सबूत है जिनके ख़िलाफ़ अदालत में केसेस हैं। अगर हम इस कुरान करीम के नुस्खों को
غسل دے کر دفن کر دیں گے تو ہمارے ثبوت ضائع ہو جائیں گے. تو اس کا ایک متبادل سولوشن ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر قرآن کے نسخے کا ڈی این اے کرایا جائے. اس پر 16,501 ڈی این اے کا خرچہ ہے. تو یہ فورینزک والے ادارے اور ایجنسی جو لاکھوں اربوں روپے تشہیری مہمات پر خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس فنڈ نہیں. یا وفاقی حکومت فنڈ دے یا صوبائی حکومت فنڈ دے یا ہم یہ 16-17 لاکھ روپے دینے کو تیار ہیں، لیکن پہلی فرصت میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن کی موجودگی میں، کسی مجسٹریٹ کی موجودگی میں، کسی اعلیٰ عہدیدار کی موجودگی میں فوراً اس کا ڈی این اے کرایا جائے اور پھر جو سرٹیفکیٹ ملے اس کو بطور ثبوت کے محفوظ کیا جائے اور ان قرآن کے نسخوں کو شرعی طریقے پر غسل دے کر دفن کیا جائے. ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، پروگرامات کرتے رہیں، قرآن سناتے رہیں اور وہاں اللہ کا قرآن اس حال میں موجود ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ 7 مارچ سے 15 مارچ تک حکومت پاکستان نے تحفظ ناموس رسالت آگاہی ایک مہم چلانے کا اعلان اور اناؤنسمنٹ کی ہے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ آگاہی اور اویئرنیس پھیلائی جائے کس طرح ہماری جنریشن کو اور ہماری جینزیز اور یوتھ کو ناموس رسالت کے حوالے سے، توہین قرآن کے حوالے سے اور ایپسٹین فائلز اور ان چیزوں میں الجھا کر اپنے اصلی مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے تمام علماء اور یہ پینل بھی، آپ حضرات بھی اس بات پر تائید کرے اور جو حکمران ہیں ان کے کانوں تک یہ بات پہنچے اور فوراً اس پر ایکشن لیا جائے. انشاءاللہ ظاہر ویڈیو جائے گی اور کافی ریچ ہے. سوشل میڈیا پر بھی یہ میں نے دیکھا کہ نقطہ بار بار اٹھایا جا رہا تھا اور اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی میں باقی ریسرچ بھی کروں گی کہ کیا معاملات ہیں اور جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. عمران خان صاحب آپ اور پھر مہدوی صاحب سے میں نے ایک اور مختلف موضوع پر بھی بات کرنی ہے. تو پہلے اگر اس ایپسٹین والے معاملے پہ آپ کچھ بولنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک بنیادی چیز سمجھیں کہ میں ایک تمہیدی بات آپ سے پہلے عرض کروں. دیکھیں کوئی بھی تہذیب ہوتی ہے نا، اس کی اساس ہوتی ہے عقیدہ. یعنی عقیدے کی بنیاد پر تہذیب جنم لیتی ہے اور تہذیب سے تمدن وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جتنی مضبوط عقائد ہوں گے اتنی مضبوط تہذیب ہوگی اور جتنی مضبوط تہذیب ہوگی اتنا ہی مضبوط اس کا تمدن ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ یعنی جس طرح بیج اور درخت کا ریلیشن ہے نا کہ بیج اسٹرانگ ہوگا تو درخت اچھا ہوگا، درخت اچھا ہوگا تو پھل اچھے آئیں گے. یہ ایک سیکوینس ہے. اسی طرح عقیدہ، تہذیب اور تمدن کی اسٹیجز آتی ہیں. جب ہم مغربی تہذیب کو دیکھتے ہیں جہاں سے یہ ایپسٹین فائل کا پورا ایک کیس ہمارے سامنے آیا ہے اور اس سے پہلے بھی ہمارے پاس بہت ساری لیکس آتی رہی ہیں، چیزیں سامنے آتی رہی ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مغربی تہذیب کی جو اساس ہے، جو اس کے بنیادی عقائد آج کے دور میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو ایتھیزم کی فضا وہاں پر موجود ہے، جس کے اندر وہ خدا کے وجود کے انکار کے اوپر چلے گئے. نیچے نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا وی ہیو کلڈ دا کرسچن گاڈ، اس نے باقاعدہ طور پہ کہا تھا ہم اس کو ختم کر چکے ہیں. تو اب جب آپ نے خدا کے تصور کا ہی انکار کر دیا تو عقیدہ آخرت آپ کا کہاں سے بچا؟ جب آپ کا عقیدہ آخرت ہی نہیں بچا کہ مجھے کسی کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے کسی کے سامنے جواب دے ہونا ہے، مجھے کسی کے سامنے اپنے کرتوتوں کا کوئی حساب پیش کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ مادر پدر آزاد ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ اب وہ ہوگا مائٹ از رائٹ. جس کے پاس پاور ہوگی وہی اپنی حکمرانی کرے گا، جس کے پاس قوت ہوگی وہی اپنا نظام چلائے گا. ہم اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں. ایپسٹین کی فائل کے اندر تو ہمیں 3 ملین کے لگ بھگ جو صفحات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ابھی آتے جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر ابھی کھلے گا. تو جو بنیادی باتیں وہ تو لوگوں کے علم میں، لیکن ابھی ہم ریسنٹلی دیکھتے ہیں جو کچھ ایران کے اندر ہوا، اس سے پہلے جو کچھ افغانستان کے اندر ہوا، اس کے پہلے جو کچھ ہمیں عراق کے اندر نظر آتا ہے، جو کچھ یہ دنیا کے اندر مختلف ممالک میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف یہ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، ایک طرف یہ بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، ایک طرف یہ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی. دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ وائلیشنز انہی کی طرف سے ہو رہی یہی کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ قتل و غارت گری انہی کی طرف سے ہو رہی ہے. آپ 2000 سے لے کر 2026 تک کا یہ 26 سالوں کا دورانیہ دیکھ لیں، انہوں نے ملین آف لوگوں کو قتل کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بچوں کو مارا ہے، عورتوں کو مارا ہے، ہاسپٹلز پر اٹیک کیے ہیں، مساجد پر اٹیکس کیے ہیں، عبادت گاہوں پر اٹیکس کیے ہیں. انہوں نے ان تمام جگہوں کے پر اٹیکس کیے ہیں جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے سراسر خلاف ہے. لیکن ایک طرف وہ انسانیت کے چیمپئن بھی ہیں، دوسری طرف وہ انسانیت کے علمبردار بھی ہیں، اور تیسری طرف وہ انسانیت کا قتل بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی اور ہماری جو تعریفات ہیں اس میں کوئی بنیادی فرق ہے. وہ فرق کیا میں وہ واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جو لفظ ہیومن ہے نا، یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہیو ہے، ایک مین ہے. ہیو کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو گریک مائتھولوجی کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے جو ہیو کا لفظ ہے نا، یہ ریفر کر رہا ہوتا ہے گاڈ کی طرف. جس طرح ہمارے ہاں صوفیہ کے اندر آپ نے سنا ہوگا یہ ہو
اللہ ہو کا جو ہو ہے وہ ریفر کر رہا ہوتا ہے خدا کی طرف. اس طرح اس کے اندر گریک میتھولوجی کے اندر ہیو کا لفظ ریفر کر رہا ہوتا ہے گاڈ کی طرف. تو یہ کہتے ہیں کہ ہیومن یعنی ایک ایسا انسان جو کہ گاڈلی صفات کا متحمل ہوتا ہے, یعنی خدائی انسان. تو جب خدائی انسان کی بات ہوتی ہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے خیر اور شر ان دونوں چیزوں کا پیمانہ خود طے کرتا ہے. یعنی میں اور آپ بحیثیت مسلمان کے پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے. اللہ ہمیں جو بتائے گا کہ تمہارے لیے یہ خیر ہے تو ہم اس کو خیر مانیں گے. اللہ نے جس چیز کو شر قرار دے دیا بظاہر اس میں جتنا نفع کیوں نہ ہو ہمارے لیے وہ شر ہے. لیکن جب آپ کی یہ فکر تبدیل ہو جاتی ہے اور آپ خود خدائی منصب کے اوپر فائز ہوتے ہیں تو اب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں جس چیز کو خیر سمجھتا ہوں وہی خیر ہوگی, جس چیز کو میں شر سمجھتا ہوں وہ شر ہو جائے گی. تو اب ان کے نزدیک بات یہ ہے کہ جتنی اسلامک اسٹیٹس ہیں, یہ جتنے مسلمان ممالک ہیں, جہاں جہاں اہل اسلام بستے ہیں, وہ تو کیونکہ ہر بات میں ریفر کرتے ہیں خدا کی طرف, وہ ہر بات میں ریفر کرتے ہیں رسول اللہ کی طرف, وہ ہر بات میں ریفر کرتے ہیں قرآن کی طرف. تو وہ کہتے ہیں یہ وہ ہیومن ہیں جو کہ ہمارے مطابق ہیومن کہلانے کے لائق نہیں ہے, کیونکہ ہیومن تو وہ ہوگا جو اپنے لیے خیر اور شر کا فیصلہ خود کرے گا. تو کیونکہ یہ ہماری بات کو نہیں مانتے ہیں اس لیے ان کو جینے کا حق نہیں ہے, ہم ان کو قتل کرنے کے اوپر قادر ہیں. میں آپ کو ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو سم اپ کرتا ہوں. آپ امریکہ کی پوری ہسٹری اٹھا کے پڑھیے, آپ کو پتہ لگے گا انہوں نے اس کنٹری کے بنانے کے لیے ریڈ انڈینز میں سے 8 ملین ریڈ انڈینز کا قتل کیا تھا. اور ان کا جو سب سے بڑا فلسفی تھا جان لاک, اس وقت میں اس نے یہ بات کی تھی کہ ہم ریڈ انڈینز کو اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بھیڑیوں کی مثل سمجھتے ہیں اور درندوں کی مثل سمجھتے ہیں جن کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ان کا مارنا ہمارے نزدیک جائز ہے. آج کے دور کے اندر ان کے جو ماڈرن فلاسفرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ مسلمان ہیومن رائٹس کے اوپر بلیف نہیں رکھتے, یہ مسلمان جو کہ ہیومینٹیرین لا ہے اس کے اوپر بلیف نہیں رکھتے, یہ مسلمان کیونکہ ہماری ان تمام فکریات کو نہیں مانتے تو ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے. اب ہم ان کو دلیل سے جواب نہیں دیں گے, ان کو جواب گولی سے دیا جائے گا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں انارکی ہو رہی ہے, پوری دنیا میں انریسٹ ہو رہا ہے. اور ایپسٹین کی جہاں تک بات ہے تو آپ دیکھ لیں جو درندگی ہمیں اس کے اندر نظر آ رہی ہے اس کی بنیادی فکر یہ ہے کہ جب آپ کے اندر سے خدا خوفی نکل جائے, اللہ کا ڈر نکل جائے, آخرت کی جواب دہی نکل جائے تو آپ جانور ہیں. بلکہ قرآن نے کہا بل ہم عدل, تم جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہو, جس کے نتائج ہم ایپسٹین فائل کی صورت میں بھگت رہے ہیں. مہدوی صاحب ایک سوال بہت زیادہ ہمارے لوگوں کی جانب سے, اور جو جنزی ہے خاص طور پر وہ بہت زیادہ یہ جاننا چاہتی ہے اور آپ لوگوں کی بات وہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم جب فتنوں کی بات کر رہے ہیں اور حالیہ دور کے فتنوں کی بات کریں, وہیں دجال کے فتنے کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے, نوجوان بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ کیا دجال آ گیا ہے, کیا وقت قریب ہے, کیا آخرت قریب ہے, کیا جو یہ سائنس دکھ رہے ہیں اس سے ہمیں کسی طرف توجہ کرنی چاہیے. تو اس پہ اگر آپ کچھ بات کریں. میں اس میں بعد میں ایک اضافہ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ایک سوشل میڈیا پہ میں نے تصویر دیکھی تھی اور بہت صحیح کہا تھا, اس میں 3 امریکن پریزیڈنٹس تھے, بل کلنٹن, جارج ڈبلیو بش اور براک اوباما. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ 3 ملا کر 1 ملین بچوں کے یا انسانوں کے قتل میں شریک ہے, اور اس میں آپ ٹرمپ صاحب کو بھی آپ شامل کر لیجئے. اور سب سے بڑی بات پھر یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی بظاہر خود ساختہ سب سے بڑی آواز بھی وہیں سے آتی ہے. ایک بم میں آپ اسکول کے 160 بچیوں کو شہید کرتے ہیں اس نام پر کہ ہم تو وہاں کی اس ملک کی یعنی ایران کی خواتین کو آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ اب تو میرے خیال میں ہر صاحب عقل کے لیے بڑا روشن ہے یہ جو آپس کے تضادات ہیں. جہاں تک یہ دجال کی بات ہے نا, تو دیکھیے یہ دجل سے نکلا ہے, مکر سے, فریب. دجال یعنی بہت زیادہ فریب دینے والا, اور اس کی تقریباً آپ کو 5 علامتیں ملیں گی. ایک یہ کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. اب اس کی تشریح ہے اپنے اپنے طور پر, وہ یہودی ماں سے ہوگا, شرق اور غرب سب اس کی لپیٹ میں ہوں گے. اس کی غذا اتنی زیادہ ہوگی کہ جیسے ایک پہاڑ ہو, پہاڑ کے برابر غذا کھائے گا, اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ انا ربکم الاعلی. تو وہ جو فرعون نے کہا تھا نا قرآن میں جس کا ذکر, میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب سوال یہ ہے کہ دجال کیا کوئی پرسنالٹی ہے یا کوئی فینومینن ہے, کوئی سسٹم ہے؟ اس پر بہت سارے علماء نے الگ الگ اوپینینز ہیں, لیکن اب یہ جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک آنکھ والا کہ جس کی پیشانی پر ایک آنکھ بندی ہوئی ہو وہی خالی ایک ظاہری طور پر انسان ہو, بلکہ ایک سسٹم ہے. ایک آنکھ سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ وہ فقط مادیت کو دیکھے گا, معنویت کو نہیں دیکھے گا. سادہ الفاظ میں دنیا کو دیکھے گا, آخرت کو نہیں دیکھے گا. فقط دنیا کا نظام ہے, جو کچھ ہے وہ دنیا ہے بس. یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹریم کمرشلزم, کارپوریٹ کلچر, جس میں روحانیت کا, اللہ کے ساتھ تعلق کا کوئی تعلق نہ ہو, صرف جو کچھ ہے وہ دنیا کی طاقت ہے بس, ابھی ہے, اس وقت ہے. یہ ایک آنکھ کا نظام. پھر اس کا جو نظام ہوگا وہ ایک
یہودی ماں سے آئے گا تو وہاں سے وہ سسٹم چلے گا. مشرق اور مغرب ہر ایک اس کے گھیرے میں ہوگا. اچھا اس سے پہلے ایک بات یہ کہ اس کی جو غذا ہوگی وہ پہاڑ کے جیسی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اس پہ خرچ ہو رہا ہوگا, ٹریلینز آف ڈالرز, کہ جس سے اس کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہوگا. اور مشرق و مغرب اس کے ہاتھے میں ہوں گے. اب اس وقت ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کی جیب میں اس موبائل میں فیس بک نہ ہو, انسٹاگرام نہ ہو, اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ ٹک ٹاک نہ ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک اس سے برا کام کر رہا ہے, کچھ لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن بہرحال آپ اس کی گرپ میں ہیں. بالکل ہے. جس کو وہ چاہتے ہیں دکھا سکتے ہیں, جس کو وہ چاہتے ہیں نہیں دکھاتے ہیں, جس کی وہ چاہتے ہیں ریچ بڑھا دیتے ہیں, جس کی چاہتے ہیں ریچ کم کر دیتے ہیں, جس کی چاہتے ہیں آواز دبا دیتے ہیں, جس کی چاہتے ہیں آواز اٹھا. تو بہرحال ہر ایک ان کی لپیٹ میں ہے. اور وہ کہہ رہا ہوگا انا ربکم الاعلی, میں ہی ہوں, جھکو میری طرف. آج کے زمانے میں اس کو کہتے ہیں سرنڈر, جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہ بھائی سرنڈر ہو جاؤ, تو یعنی میں تمہارا بڑا رب ہوں, اب سرنڈر ہو جاؤ. اچھا اس میں اور بھی اس کی تشریح کی گئی ہے. مثلاً یہ کہ اس کی سواری ایسی ہوگی کہ جس کے ایک کان سے دوسرے کان تک 80 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا. اب کیا یہ کوئی ظاہری سواری ہے یا نہیں, وہ کوئی اور سسٹم ہے؟ شاید آج کا پلین ہے کہ جس کے ایک کان سے دوسرے کان تک جو ہے 80 ہاتھوں کا فاصلہ ہے. اس کی ایک پہچان یہ بتلائی گئی کہ وہ اپنی سواری میں 40 دنوں میں پوری دنیا کا سفر کر لے گا. اب تو یہ اور بہت جلدی ہو گیا. اس کی ایک پہچان یہ بتلائی گئی ہے کہ اس کا جو ایک قدم ہے وہ ایک ایک میل کے برابر ہوگا. آپ پلین میں ایک ایک سیکنڈ میں ایک ایک میل چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی سسٹم ہے, ایک تفکر ہے, ایک سوچ ہے کہ جو غالب آتی چلی جا رہی ہے اور جس نے ہمیں اپنے طور پر پورا ایک طرح سے جکڑ لیا ہے. اچھا اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی, بعض لوگوں پہ لکھا ہوا ہے, ایک ہاتھ میں, کیونکہ قحط بہت زیادہ ہوگا, بھوک اور پیاس بہت زیادہ ہوگی, تو وہ ایک ہاتھ سے کھانا دینے والا بھی ہوگا, ایک ہاتھ سے قتل کرنے والا بھی ہوگا. جی اسٹرینتھ بھی ہے, قتل و غارت بھی ہے, وحشت بھی ہے. دوسری طرف سے کھانا یعنی IMF بھی ہے, یعنی ہم تمہیں قرضہ دیں گے, یعنی ہم تمہیں ایسی لون دیں گے کہ تم ہمارے نرغے میں رہو گے, تم ہماری گرپ میں رہو گے. تو بہرحال یہ ایک سسٹم ہے کہ جو نشانیاں دکھاتی ہیں کہ دجال جو بات کی جا رہی ہے اٹ کوڈ بی اے سسٹم. بالکل سسٹم, اور آہستہ آہستہ یہ حاوی اور غالب ہوتا چلا جا رہا ہے, ہمارے سامنے ہے یہ, اور آگے جا کے اس نے کتنا شدت پکڑنی ہے خدا جانتا ہے. اب اس کا توڑ اور علاج کیا ہے, کچھ وہ بھی تو ہوگا نا. ضروری تو نہیں کہ جو انسان اس سے بچنا چاہے تو کیا اللہ زبردستی اس کو مبتلا کرے گا, ایسا تو نہیں ہے. اس کے لیے کوئی دعا بھی ہے اور اس کے لیے کوئی نظام بھی. دیکھیں ان کا جو پورا نظام ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وہ سود پر ہے. ہمارا سب کا پیسہ بھی یہ استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس یہ ٹریلین ڈالرز کیسے ہوتے ہیں جو ہمارے بینکوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن استعمال بالآخر وہ کر رہے ہوتے ہیں. جب تک کہ ہم اپنا ایک نظام اس طرح سے نہیں بنائیں گے, جس پر بارہا بات ہو چکی ہے, بہرحال کاش ان حالات میں ایک صحیح اسلامی ممالک کو کم سے کم تھوڑی سی عقل آ جائے کہ آپس کی ٹریڈ, آپس کا کیپٹل, آپس میں ایک دوسرے انشاءاللہ ایک یہ. دوسرا یہ کہ ان کا جو سسٹم ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ فیس بک, انسٹاگرام وغیرہ, ہم خود بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں, ظاہر خود مبتلا ہیں, کیا کیا جائے, لیکن کیا ہمارا کوئی آلٹرنیٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. ایک تو یہ کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں اندھا ہوگا. یعنی اندھا ہونا خالی ظاہری اندھا ہونا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ جب آپ آج حقیقت کو نہیں دیکھیں گے تو وہاں جنت کو نہیں دیکھ پائیں گے. دوسرا آخری بات یہ کہ اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. اس زمانے کے صدر اسلام کے مومنین سے جو وہ کہتے تھے رسول اللہ سے, جب رسول اللہ بات فرماتے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہتے تھے رائنا, جو نا تھوڑا رک کے مہلت ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا رعایت کیجیے ہمارے لیے. یہودی اس سے ایک اور فائدہ اٹھاتے تھے لیکن ان کی لینگویج میں یہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا. اللہ نے کہا یہ نہیں کہو کہ انظرنا, کہو مہلت دے دیجیے. یعنی جب آپ ایک چیز کو روکتے ہیں تو دوسرا سسٹم آتا ہے, تو آپ اپنے متبادل بنائیں. کچھ سوالات جو آپ لوگوں نے بھیجے ہیں وہ بھی شامل کریں گے, آپ کی لائیو کالز بھی شامل کریں گے. لائیو کال ہے میرے خیال سے میرے پاس ایک, پہلے لے لیں, اس کے بعد ہے. اس کے بعد عامر عبداللہ صاحب ایک سوال جو آیا ہے ہمارے پاس کہ قبر پر پودے لگانا اور پھول وغیرہ ڈالنا کیسا ہے, اور اس سے کیا قبر کے عذاب میں کمی آتی ہے اگر قبر پہ پھول لگائیں یا پودے لگائیں اس کے ارد گرد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ فرما رہی ہیں کہ مختصر لیں گے لیکن جواب تو اس کا تھوڑا سا لمبا ہے. نہیں, ہم آپ سے زیادہ سوالات کے جواب لیں گے تاکہ آپ کو ٹائم پورا مل جائے. اور بھی کوسچنز ہوں گے نا ہمارے, آپ بتائیے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو تعلیمات دی ہیں, ان تعلیمات کا جو خلاصہ لیا جاتا ہے اس میں ایک آسان سا جملہ میں اگر سمجھا جائے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے لے لیا جائے, اور جس سے روکا اس سے رک جائے. شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز میں شریعت خاموش ہوتی ہے اس میں پھر استحباب کے معاملات ہوتے ہیں, مباح کے معاملات ہوتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کی اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا, اور اسی طرح آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا, آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا.
تو ہمیں کہیں بھی کسی بھی حوالے سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کوئی اس طرح پھول پتیاں ڈالی ہوں. تاہم ایک روایت آتی ہے جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے, تو وہاں آپ نے بتایا کہ یہاں ان 2 قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے. اچھا. یعذبان, ان کو عذاب دیا جا رہا ہے, اور تمہاری نظر میں کوئی بہت بڑے جرم پر یا گناہ پر عذاب نہیں ہو رہا, بلکہ جو تمہاری نظر میں معمولی گناہ ہیں, یعنی چغلی, ایک نمام تھا ان میں سے, اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا, احتیاط نہیں کرتا تھا. پھر آپ نے ایک چھڑی لی, ٹہنی لی, اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور دونوں کی قبروں پہ لگا دیا. فرمایا کہ شاید کہ لعل کے الفاظ آتے ہیں, جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی ان کے اوپر عذاب میں تخفیف رہے گی. اس سے علماء میں 2 آراء پیدا ہوئی ہیں. اچھا. ایک رائے یہ ہے کہ ان چھڑیوں کے یا ان ٹہنیوں کے لگانے کی بنا پر, کیونکہ وہ تسبیح کر رہی ہیں, اس بنا پر یہ عذاب میں تخفیف ہوگی. لیکن جو دوسری رائے ہے, جو میرے نزدیک زیادہ بہتر رائے ہے اور افضل اور اعلیٰ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا تھا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے. ہم جن قبروں پر پودے لگاتے ہیں, جن قبروں پر ہم پھول ڈالتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتہ کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے. ہمیں تو اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے ان کی بہترین مہمان نوازی کی ہوگی. دوسرا یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو وہ جو ٹہنی ہے وہ خشک ہو یا تر ہو, خشک ہونے کے بعد بھی تسبیح بیان کرے گی. صحیح. وہ جو مٹی پر, جو قبر کے اوپر جو مٹی پڑی ہے, وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرے گی. جتنی بھی مخلوقات ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ نبی اکرم نے جو دعا فرمائی, اس دعا کا اثر اس وقت تک رہے گا جب تک یہ جو ٹہنیاں ہیں یہ سرسبز رہیں گی یا یہ سوکھیں گی نہیں. یہ آج کل تو ایک اور کام ہوتا ہے, وہ ایسٹرو ٹرف جو ہوتی ہے گرین والی, وہ قبر پہ بچھا دی جاتی ہے. وہ سوری, ایسٹرو ٹرف جو فیک گراس ہوتی ہے, جی جی جی, وہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے قبروں پہ ڈال دیتے. سارا دارومدار اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمارے دل کی تسلیوں کے ایک سامان ہیں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, جب انسان فوت ہوتا ہے دنیا سے اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. اب باہر کی دنیا کے بجائے اندر کی ایک الگ دنیا سجتی ہے. اور اگر باہر آپ نے قمقمے لگائے ہیں, باہر آپ نے مرکری کے بلب لگائے ہیں, باہر آپ نے دنیا کی انواع و اقسام کی جو ہے عطور وہاں پہ چھڑک رہے ہیں, لیکن اندر اگر اس کے اپنے اعمال درست نہیں ہیں اور صحیح نہیں ہیں, تو اندر کے اعمال باہر کی دنیا سے اندر کے اعمال کو فائدہ نہیں, یعنی روح کو فائدہ نہیں پہنچے گا. جی, ہمارا جو دین ہے وہ توقیفی دین ہے, یعنی ہم ہدایات کے پابند ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں, ہم اس کو فالو کرنے کے پابند ہیں. لیکن جتنی بھی احادیث کی کتابیں, ان میں احکام الجنائز ہیں, ابواب الجنائز ہیں, یعنی جب کوئی فوت ہو تو ہمیں اس پر کیا کرنا ہے, لقنوا موتاکم, ہمیں کیا تلقین کرنی ہے, لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی ہے. پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے مرنے والوں پر یاسین پڑھو. اس میں بھی پھر مختلف مباحث ہیں اور مختلف گفتگو ہیں, اشکال ہیں. پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ جب فوت ہو جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کر دو, پھر اس کو کفنایا جائے گا, پھر اس کو غسل کس طرح دیا جائے گا, بیری کے یعنی جو پتے ہیں ان کو اوٹانے کے بعد تاکہ اس سے جھاگ بنے, ان کو غسل دیے. پھر یہ فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ کیسے ہوگی, پھر فرمایا نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہوگا, پھر اس کی تدفین کیسے ہوگی, قبلہ رخ اس کو لٹایا جائے گا, پھر اس پر مٹی ڈالی جائے گی تو کیا پڑھا جائے گا. لیکن جتنے بھی احکام الجنائز اور ابواب الجنائز ہیں, وہاں یہ ذکر نہیں ملتا کہ اس پر چادر چڑھائی جائے گی, پھولوں کی یا پھول ڈالے جائیں گے یا اگر بتی لگائی جائے گی. یہ بس ایک ہمارے ہاں بر صغیر سے جو ہے وہ ایک رسم کے طور پر چلی ہے. اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مرنے والے کے سکون سے زیادہ ہم اپنا سکون ڈھونڈ رہے تھے. کالر ہے دانش, ایک لائیو کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دانش بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ, آپ بتائیے. اچھا, میرے دو سوال ہے بھائی. جی فرمائیے. پہلا سوال یہ ہے کہ میں جب تک کا کمیشن تو لیتا ہوں, میں دونوں طرف سے کمیشن لے سکتا ہوں, ٹھیک ہے؟ جس کو میں نے چیز دی ہے, لے کے دی ہے, اس کو اس سے کمیشن, اور دوسری جس کو دی ہے اس کو. ٹھیک ہے, کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کمیشن کہہ رہے ہیں دونوں طرف سے لے سکتے ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر میں کوئی چیز کسی وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ یہ 50,000 کی ہے, اس کے اوپر جتنے بھی پیسے ہیں وہ 60 کے ہیں, وہ میرے آپ کے, کیا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا سوال ہے بہت. فضل سبحان صاحب, ایک تو دو طرفہ کمیشن, قربانی کے جانوروں میں بھی یہ ہوتا ہے. جو چیز آپ بیچ رہے ہیں تو آپ نے جس نے خریدی اس سے بھی کمیشن لیا, اور جو بیچ رہا ہے اس سے بھی کمیشن لیا, تو یہ جائز ہے. اور دوسرے والے سوال کا بھی جواب دیں. دیکھیں, پہلی بات تو جو کمیشن کا لفظ ہے نا, غالباً اس کو عربی میں سمسار کی اصطلاح فقہ میں کہی جاتی ہے. تو اگر
خریدنے والے اور بیچنے والے نے آپ کو اپنا اسپیسیفک اور متعین وکیل نہیں بنایا ہے. ہاں آپ نیوٹرل رہ کر دونوں کے معاملات میں برج کا رول ادا کر رہے ہیں, تو آپ دونوں طرف سے کمیشن لے سکتے ہیں. اور دونوں کو علم بھی ہونا چاہیے. علم ظاہر ہوتا ہے, اسی لیے تو وہ کمیشن جیسے دیتے فار ہیں. ایگزامپل ایک کوئی آج کل بقرعید آ جائے گی تو اس میں جانور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ فلانا جانور ₹1,00,000 کا ہے, اس کے اوپر تم جتنے کا بھی بیچو وہ تمہارے اوپر ہے. تو جو بندہ اس پہ پیسے اوپر رکھ کے بیچ رہا ہے وہ بھی ایک طرح سے مڈل مین ہے, ایک برج ہی ہے, وہ اس جانور کو 2,00,000 کا یا 2.5 کا بیچتا ہے. تو یہ بھی صحیح ہے. میں اسی کی طرف آ رہا تھا. پہلی بات میں نے یہ کی کہ یہ دونوں کی طرف سے متعین نہیں ہے, یہ نیوٹرل ہے. آزادانہ حیثیت سے یہ ایک برج کا رول ادا کر رہا ہے, اس کو چیز چاہیے اس سے خرید کر دے دی, یہ دونوں سے کمیشن لے سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے اس کو اپنا وکیل متعین بنا دیا ہے کہ تم میرے وکیل ہو, میرے لیے چیزیں خریدو گے, اب جب یہ کوئی چیز دوسرے سے خریدے گا اس کے لیے تو اب اس سے یہ کمیشن نہیں لے سکتا, چونکہ اس نے اس کو اپنا متعین اسپیسیفک وکیل بنا دیا ہے اور اس کے عوض میں اس کو کچھ اجرت مل رہی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. جو دوسرا جز تھا نا اس کا, کہ ایک آدمی کہے کہ بھائی تم اس سے اوپر جتنے میں بیچو یہ تمہاری, تو اس پر فقہا کا تھوڑا سا اختلاف ہے. اس میں یہ چیز مفضی الی النزاع بن سکتی ہے. اچھا, اس کا آسان سولوشن یہ ہے کہ آپ ان سے وہ چیز خود خرید لیں, بے شک پیسے ابھی نہ دے, پیسے میں آپ کو بعد میں دوں گا یا تھوڑے سے دوں گا. ان سے آپ نے خود چیز خرید لی ₹50 کی, چونکہ وہ 50 پہ بیچنا چاہ رہا ہے, آپ اس کے مالک بن گئے. اب آگے وہ چیز آپ ₹100 میں بیچ دیں, یعنی وہ جو ہیلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے قباحت اور شناعت ختم ہو جاتی ہے. اچھا, چھوٹا سا جز میں یہ ملاؤں کہ بات انہوں نے تفصیلی کر دی تھی, لیکن لوگ جو قبروں پر پھول ڈالتے ہیں تو ایک کتبے کے اوپر لکھا ہوا تھا, وائی ڈو وی ویٹ ٹل اے پرسن ڈائی. کیا بات ہے. ہم اس پر پھول رکھنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ زندگی میں ہم نے اس کی زندگی کو اجیرن کیا, غیبت کی, چغلی, اس کا مال کھایا, اس کو تکلیفیں دی, مرنے کے بعد ہمیں پھول یاد آ گئے, تو کہیں نہ کہیں پر اپنے اعمال سے لوگ پیچھے جا رہے ہیں. کیا بات ہے, بہت ہی اچھی بات. میں چاہتی ہوں کیونکہ آپ بھی انشاءاللہ اب ہمارے ساتھ کل سے تو نہیں ہیں, آپ کینیڈا جا رہے ہیں اور وہاں پر لوگ انشاءاللہ آپ کی باتیں سن سکیں گے, آپ کے بیانات, تو کچھ آخر میں اگر آپ کہنا چاہیں مہدوی صاحب. جی, میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, حدیث میں بھی آیا ہے اور حکم بھی ہمیں کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو جو وسیلہ بنتا ہے, ماں باپ بھی ایک وسیلہ بنتے ہیں, رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن ماں باپ وسیلہ, تو ہر دنیا میں ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں کوئی وسیلہ بن رہا ہوتا ہے. تو آپ احباب وسیلہ بنے اس بات کے لیے کہ ہم کچھ باتیں کہہ سکیں یہاں پر. گرین ٹی وی, تمام علماء کرام کا شکریہ, آپ سب کا شکریہ جنہوں نے عزت افزائی فرمائی اور یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں پر کوئی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر سکیں, لوگوں کے جوابات دے سکیں, اور کوئی اس میں سے کوئی خطا ہوئی ہو, غلطی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے بھی طلبگار ہیں. انشاءاللہ وہ معاف فرمائے اور ہماری نیتوں سے بڑھ کر ہمیں اجر عطا فرمائے. جو قبر کی بات تھی اس میں ایک بات اور ہے کہ قبر کے باہر کی خوبصورتی وہ لوگ انتظام کر سکتے ہیں, قبر کے اندر کی خوبصورتی کا انتظام میں نے خود کر کے جانا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ کوئی اور نہیں کر سکے گا. ہاں, ایصال ثواب ہوتا ہے, لوگ قرآن پڑھ کے جو ہے وہ ہدیہ کرتے ہیں, قضا نمازیں جو ہے وہ پڑھواتے ہیں, وہ سب کچھ ہے, لیکن جو اصل اہتمام ہے نا وہ میں نے خود کر کے جانا ہے. ہاں, ہمارے یہاں پر وہ جو ٹہنی والی روایت ڈاکٹر صاحب نے پڑھی وہ اس طرح سے ہے کہ اگر وہ ٹہنی اس پہ لگا دی جائے یا کفن میں رکھی جائے تو جب تک کہ وہ سرسبز رہتی ہے تو اس پر اس کا عذاب دور ہو جاتا ہے. یا پانی ڈالنا, پانی ڈالنے کے لیے بھی ہے کہ جب تک وہ پانی رہتا ہے تو جب قبر جائیں اب قبرستان تو وہاں پر سورہ انا انزلنا کی بھی تلاوت کریں اور پانی ڈال دیا کریں. اس کا ایک اثر وزید دنیا کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے دل سے بھی دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے. تو وہاں پر کیونکہ ہمارا اصل مقام وہ ہے, جب ہم قبرستان جاتے ہیں نا, وہ بہلول اکثر قبرستان بیٹھا کرتے تھے, تو اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ تم شہر کیوں نہیں آتے, قبرستان کیوں بیٹھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم عجیب بات کرو, سارا شہر تو آہستہ آہستہ اٹھ کے یہاں پر آ رہا ہے, ون بائی ون تو سب یہاں پر آ رہے ہیں, تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں یہاں سے وہاں جاؤں. اور دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں, اب نہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں, نہ ایک دوسرے کے لیے حسد کرتے ہیں, نہ ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں. ہر ایک کو اپنی پڑی ہے کہ بھائی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو کاش دنیا میں حساب کر کے چلے جائیں, ایک دوسرے سے حسد کینا یہ سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ سے درگزر کرنا سیکھیں. اگر 1 منٹ ہے تو میں ایک آخری بات عرض کر دوں, فقط یہاں کے لیے نہیں, ویسے ہی دیکھیں ہمیں بھی شاید من حیث العلماء جہاں کہیں کوئی قطعی روایت ہو جائے کسی کے حرام ہونے کے بارے میں, کسی شے کے, یا اس پہ تو ٹھیک ایک بات ہے, یا کوئی صحیح السند روایت ہے, لیکن جتنا ہو سکے ہمارے خیال میں شاید شریعت میں جو ریلیکسیشن ہے نا وہ دینا بھی چاہیے عوام کو, تاکہ ان کے لیے شریعت میں آسان ہو,
دین پر عمل کرنا. بات بات پر یعنی اس طرح سے کہ شاید اس میں یہ ہو کہ مثلا آپ کے جسم کو ضرر ہو رہا ہو, شاید اس میں یہ ہو رہا ہو, شاید اس میں ہو رہا ہو, اس میں وہ سخت ہو جاتا ہے اس کے لیے. وہ کہتا ہے کہ یار میرے بس کی بات ہی نہیں ہے, چھوڑ دو. تو جہاں تک امکان ہے, مشتاق احمد یوسف صاحب نے جو اپنے ناول میں لکھا کہ کھانے پینے کی جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ آدھی ڈاکٹروں نے حرام کی اور آدھی مولویوں نے حرام کی. تو کہیں نہ کہیں اگر آپ کے پاس گنجائش ہو تو اس پہ جواز دے دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے. اس لیے ہم نے آپ چاروں کو یہاں پر بلایا کہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں, وی آر ویری آنرڈ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا. 15 رمضان المبارک تک انشاءاللہ عامر عبداللہ صاحب بھی اور آپ بھی انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے. عمران صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. مفتی فضل سبحان صاحب انشاءاللہ آپ کے الوداعی کلمات میں اس لیے تاکہ آپ واپس آئیں. میں شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں اور انشاءاللہ مقدس سرزمین میں آپ کے لیے دعائیں بھی کروں گا اور واپسی میں بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. اچھا پہلے تو کچھ تحفے آپ کی طرف, ہیمانی گل احمد کی طرف سے آپ چاروں کے لیے. آپ لوگ کل ہیں لیکن میں نے کہا سب کو ساتھ میں دے دوں ورنہ آپ ایسے نہ کہیں کہ جی ہم آج نہیں جا رہے تو میں ایک دن لیٹ میں بھی جو اپنے ڈی ٹی پرفیوم لے کر آیا ہوں میں بھی ساتھ. اچھا یہ ایک دفعہ جا کے آ کے دوبارہ جانے پہ بھی ملتا ہے آپ کے لیے جب جب ہوگا آپ جب جب چاہیں آپ لے سکتے ہیں. اچھا میری طرف سے بھی ایک چھوٹا سا گفٹ ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پرفیوم اپنا چیک کرایا تھا, آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا تھا. میں نے کہا ایک چھوٹا سا گفٹ آپ کے لیے ہوگا. تحفہ تو ویسے بھی بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کی زندگی کو خوشبوؤں سے بھر دے. آمین آمین آمین. چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے. یہ ہمارا برانڈ ہے ڈی ٹی پرفیومز اور یہ یوز کیجیے گا, پھر سے مجھے بتائیے گا. بہت بہت شکریہ آپ چاروں کا, بہت بہت شکریہ. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.